अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर जो एतराज़ था, एक तो उस एतराज़ को ख़त्म कर दिया गया है और फिर उस एतराज़ की रिजेक्शन के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को रिलीफ़ भी मिला है। तो क्या एतराज़ था, क्या इमरान ख़ान को रिलीफ़ मिला है? लेकिन इस रिलीफ़ के साथ साथ नाज़रीन एक गलत बयानी का मामला भी इसी इशू के साथ जुड़ा है। अब गलत बयानी आम फ़हम अल्फाज में हम इसको झूठ कहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उस गलत बयानी का जो सारा मलबा था वो अपने सर ले लिया है। तो ये गलत बयानी या झूठ का क्या मामला है, खान साहब ने सारे मलबे को अपने सर कैसे लिया है, एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा, जिन्होंने इंतखाबात के हवाले से कुछ दावे किए थे, लेकिन दावों से मुतल्लिक जब सबूत मांगा गया तो फिर इलेक्शन कमीशन में उनका जो जवाब आया था उसमें लियाकत अली चड्ढा साहब ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं और अपने इल्ज़ामात से वो सरेंडर कर गए थे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उन्होंने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से दिया था, उस पर लियाकत अली चड्ढा के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है, क्या मामला बनने जा रहा है, क्या सीन क्रिएट होने जा रहा है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल हैं। इमरान खान शेर अफजल मरवत की मुलाकात और इस हवाले से नोटिस का जारी होना, जवाब तलब किया जाना, इन सारी ख़बरों की तफसीलात इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें कि जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात जारी है। वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि जो चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती है, जो एक मखसूस ऑफिसर को अली अमीन गंडापुर साहब चीफ सेक्रेटरी के तौर पे तैनात करना चाहते हैं, उस पर यह वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात हो रही है और जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मुबैना वाजबात हैं उनसे मुतल्लिक भी इस मुलाकात में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो दोनों की शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के हवाले से जो खबर सामने आएगी वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब हमारे व्लॉग की जो खबरें हैं उनकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और अपने हम ख्याल कम्युनिटी, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे इस व्लॉग को जितना आपसे हो सके आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान खान की अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त क्यों दी? इस मामले पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी अपना सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला जेल की जो अपील थी, उन पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और इसमें नाज़रीन समाअत में हुआ क्या है, आपको सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं। अदालती कार्रवाई का नाज़रीन जब आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा, ये जो कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुपरिटेंडेंट के वकील थे, कि किसी से मुलाकात से आपको क्या मसला है? सरकारी वकील ने कहा कि रूस के बरखिलाफ फैसला दिया गया, अकेले में तो मुलाकात करने की इमरान खान को इजाज़त नहीं दी जा सकती। जेल मैनुअल के मुताबिक जब मुलाकात होती है तो वहाँ पे हुकाम मौजूद होते हैं और ये भी कहा गया कि जेल मैनुअल्स के मुताबिक ही किसी की मुलाकात कराई जा सकती है। मुलाकात ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मुलाकात करवाएं, अगर मुलाकात ना करवाई गई तो जुर्माना भी किया जाएगा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपको अदालती फैसले से मसला है या फैसले में जो जुर्माने की बात की गई है उससे मसला है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात की ढेरों दरखास्तें आती हैं, लेकिन मसला यह है कि जिनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है उनकी मुलाकात भी नहीं होती। यहाँ पे शौकत बसरा साहब ने नाज़रीन बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनकी सजनिश की, क्योंकि वो जो ड्रेस कोड है हाई कोर्ट में पेश होने का, जो गाउन स्पेशल पहनना होता है उन्होंने पहन ही रखा था, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं। तो इस पर शौकत बसरा साहब ने कहा कि मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैंने काला कोट, टाई, पैंट वगैरह पहन रखा है और बाहर कुछ अरकान पार्लिमान है वो आना चाहते हैं लेकिन उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, वो बाहर खड़े हैं। आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, जो बाहर खड़ा है उनको खड़े रहने दें। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही शौकत बसरा साहब ने किया था, ना आपके पास वकालतनामा था, ना आपके पास कुछ और था और आप रोस्टरों पर ठहर के बात करना चाह रहे थे। तो काजी फैसल साहब ने भी सजनिश की थी और आज आमिर फारूक साहब ने भी उनकी सजनिश की कि आपका अभी इस केस से ताल्लुक़ क्या है और आप बगैर गाउन के, बगैर ड्रेस कोड के खड़े हो गए हैं, ये कोई तरीका कार नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन सरकारी वकील ने कहा कि जो अडियाला जेल है
یہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا ہمارا اڈیالہ جیل سے کوئی لینا دینا نہیں. اسلام آباد میں جو ملزمان ہوتے ہیں، جو حوالاتی ہوتے ہیں، جو جوڈیشل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں. جو کنوکٹ ہوتے ہیں اسلام آباد کی عدالتوں سے، انہیں بھی اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس معاملے کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، ہمارا دائرہ اختیار ہے. سرکاری وکیل نے کہا کہ سیاسی لوگوں کی ملاقات کی جو ہے وہ رولز میں کوئی اجازت نہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ قانون کے تحت آپ اپنا اختیار استعمال کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اور وکلا اگر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں 180 مقدمات ہوں گے تو ایک دن آپ ایک وکیل کی ملاقات کرائیں گے، یہ تو 180 دن لگ جائیں گے. تو ملاقات کرائیں اور ناانصافی بھی نہ کریں. اور پھر عدالت نے اس درخواست کے یہ جو اپیلیں دائر ہوئی ہیں کمشنر اسلام آباد اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے، اس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اس کے علاوہ ناظرین 190 ملین پاؤنڈ کیس کی آج اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جو جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب نے سماعت کی. 3 مزید گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیا گئے. ٹوٹل 7 گواہ ہیں، 6 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہے آج کمرہ عدالت میں موجود تھے، لیکن وکلا تاخیر سے آنے پہ عدالت کی جانب سے جب وکلا کی سرزنش کی گئی، اظہار برہمی کیا گیا، تو وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ وہ تو کافی دیر سے اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے لیکن ہمیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا. لیکن ناظرین اس عدالتی کارروائی کے بعد جب گواہوں کے بیانات قلم بند ہو گئے تو عمران خان صاحب کی میڈیا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو ہوئی. عمران خان صاحب ناظرین کیا کہتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. خان صاحب نے کہا کہ سب کچھ جھوٹ ہے، سارا ملک جھوٹ پہ چل رہا ہے. سیکیورٹی تھریٹ کا جواز بنا کے جو میرے ساتھ ملاقات کی پابندی لگا دی گئی، یہ سیکیورٹی تھریٹ بھی جھوٹ ہے. اب ناظرین خان صاحب ان کی زندگی کے حوالے سے جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں. اب ذرا ماضی میں جائیں، جب خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے، جب خان صاحب کو اسلام آباد کی عدالتیں بلاتی تھیں، ڈسٹرکٹ کورٹ بلاتی تھی، احتساب عدالت بلاتی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بلاتی تھی، تو خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، میری زندگی کو خطرہ ہے، میں نہیں پیش ہو سکتا، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آج جب سیکیورٹی کنسرنز پہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے کچھ 2 ہفتوں کی پابندی لگائی ہے کہ تمام سیکیورٹی کلیئرنس کرنے ہونے تک 2 ہفتوں تک جو ہے کوئی ملاقات نہیں کرے گا، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنز حقیقت میں مبنی نہیں بلکہ جھوٹ ہیں. خان صاحب نے مزید یہ کہا، جو میں نے تھم نیل پہ لکھا نا کہ خان صاحب نے ملبہ اپنے سر لے لیا، یہ خان صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا، تو یہ خان صاحب کا جھوٹ ہے جو اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ جھوٹ ہیں. اگر آج سیکیورٹی تھریٹ جھوٹ ہیں تو خان صاحب بھی پہلے جھوٹ بول رہے تھے کہ مجھے سیکیورٹی کنسرنز ہیں. اس کے علاوہ ناظرین خان صاحب نے کہا کہ ووٹر نے پولنگ ڈے پہ اپنا بدلہ لیا، ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے. اب خان صاحب کو کیسے پتا کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ معیشت کے حوالے سے تو بظاہر جو ڈائریکشن جو نظر آ رہی ہیں وہ تو بہتر نظر آ رہی ہیں. IMF پاکستان کے ساتھ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، حکومت IMF کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کا آنا، شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا نیک شگون ہے، پاکستان کو IMF کا پیکج مل سکتا ہے. تو سری لنکا کیسے بننے جا رہا ہے؟ وہ جو پہلے کالیں کی گئی تھیں شوکت ترین نے، تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے، وہ تو اس پر ڈیفالٹ کی کوشش کی گئی تھی. اب ڈیفالٹ کی کوشش کیا کرنی ہے؟ IMF کو جو لیٹر لکھا ہے IMF نے جواب دے دیا ہے کہ ہمارا یہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کرانا، آڈٹ کرانا ہمارا تعلق نہیں. ہاں البتہ جو آج یورپی یونین کو جو عطا طارر صاحب نے کہا کہ لیٹر لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس پہ تحریک انصاف کی تردید بھی آئی ہے، وہ تردید بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی یورپی یونین کو پاکستان کا جو GSP+ کا جو سٹیٹس ہے واپس لینے کے حوالے سے کوئی لیٹر نہیں لکھا. لیکن آج ہمارے پاس کچھ ایڈیشنل انفارمیشن اسی معاملے کے حوالے سے کہ لیٹر لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا، کچھ ایڈیشنل انفارمیشنز ہیں، وہ نیکسٹ بلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن اس چیز کی تصدیق ابھی بھی کی جا رہی ہے کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے یورپی یونین کو، یہ اس میں تحریک انصاف کے کسی اہم رہنما کا یا کسی اہم رہنما کا نام آ رہا ہے. تو اس پہ ہم نیکسٹ ولاگ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. عمران خان نے کہا کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، لیکن سری لنکا والی بات خان صاحب علی مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے. پھر کیسے سری لنکا بن سکتا ہے جب تک آپ ملک میں عدم استحکام پیدا نہ کریں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. پرامن احتجاج سے تو ملک میں عدم استحکام نہیں آئے گا. جب آپ پرامن احتجاج سے پرتشدد احتجاج کی طرف جاتے ہیں تبھی ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے. لیکن بہرحال خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہے تھے، اس میں پیسہ چلتا ہے، تو خان صاحب کی جماعت کی تحریک انصاف کی ٹکٹوں میں جو پیسہ چلتا ہے اس پہ خان صاحب سے اگر سوال ہو تو خان صاحب کہتے ہیں اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں.
لیکن دوسروں کا خان صاحب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلاتی ہیں، لیکن اگر اپنی جماعت کے حوالے سے سوال ہو کہ آپ کے جو ٹکٹس ہیں 2-3 کروڑ روپے، کہ ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ پنڈی کا ٹکٹ 3 کروڑ روپے میں بیچا گیا، تو خان صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، اپنے بارے میں پتہ نہیں، دوسروں کا سب پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ ڈپٹی کمشنر کو جو اسلام آباد کے ہیں عرفان نواز میمن صاحب، جنہیں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا، ان کی انٹرا کورٹ اپیل پہ آج عامر فاروق صاحب نے اور جسد میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ راجہ رضوان عباسی صاحب نے کہا کہ جو توہین عدالت کا مرتکب آفیشلز کو قرار دیا گیا ہے، یہ فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہاں پر تو روز کوئی نہ کوئی کنٹیمپٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو بظاہر یہاں پر بھی کنٹیمپٹ ہوئی ہے، عدالتی حکم عدولی کی گئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ فیصلہ کیوں معطل کرانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو اس پہ آرگو کریں۔ تو پھر عدالت نے کیا یہ ہے کہ ان انٹرا کورٹ اپیلوں پہ آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے، لیکن جو حکم امتناع کی درخواست تھی کہ فوری طور پہ توہین عدالت کے مرتکب قرار دینے کا جو فیصلہ اس کو سسپینڈ کیا جائے، وہ عدالت نے فیصلہ سسپینڈ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو 2 ہفتوں تک عمران خان اڈیالہ جیل میں عمران خان دیگر قیدیوں حوالاتیوں کی ملاقات پہ پابندی لگائی تھی، ویسے آج پنجاب کی جو باقی 4 جیلیں ہیں، 4 ہیں 5 ہیں، ان میں بھی اسی قسم کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ 2 ہفتوں تک کسی قسم کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ تو پنجاب حکومت کا یہ اقدام بتاتا ہے کہ کوئی سیریس سیکیورٹی کنسرنز موجود ہیں کہ اڈیالہ جیل کے بعد اب اٹک جیل اور باقی جو جیلیں ہیں، وہاں پر ٹی جی خان کی جو جیل ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ جب تک سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوگی تب تک کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ لیکن اس ملاقات کی کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے، اس پر شیر وزن مروت صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، اور مروت صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ پر کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ ملاقات پر پابندی لگا دی گئی۔ ارباب طاہری صاحب ناظر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے اس اپیل کے اوپر سماعت کی۔ شیر وزن مروت نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن جو پنجاب حکومت نے ہوم ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ پھر وہ نوٹیفیکیشن انہوں نے پڑھا اور کہا کہ عدالتی فیصلہ بھی ہے، عدالتی فیصلوں میں عمران خان کے ساتھ میری اور پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات کی اجازت دی گئی، لیکن اب انہوں نے ملاقات پہ پابندی لگا دی ہے۔ سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہم نے سیاسی معاملات پر عمران خان کے ساتھ مشاورت کرنی تھی، لیکن اب جو پابندی لگائی گئی ہے کیسے ہم مشاورت کر سکتے ہیں؟ پھر عدالت نے پوچھا کیا یہ پابندی کا جو آرڈر ہے صرف عمران خان کے لیے ہے یا باقی بھی لوگوں کے لیے پابندی لگائی گئی ہے؟ تو مروت صاحب نے بالکل صاف الفاظ میں اعتراف کیا کہ سب کے لیے، کوئی اڈیالہ جیل میں کوئی قیدی ہے، حوالاتی ہے، کوئی اپنے بندے کے ساتھ جو گرفتار ہے اڈیالہ جیل میں قید ہے، اس کے اوپر ملاقات کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ مروت صاحب نے کہا کہ وزارت داخلہ پنجاب کے پاس یہ پابندی لگانے کا کوئی اختیار نہیں، ایسا فیصلہ لینے کا اختیار جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہوتا ہے۔ ارباب طاہر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم نوٹس جاری کر کے ان کو پوچھ لیتے ہیں، ان سے جواب مانگ لیتے ہیں۔ تو مروت صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے، آپ اس کو کل تک لے جائیں اور کل ہی اس کیس کا فیصلہ کر دیں، بلکہ جو پابندی کا حکم نامہ ہے اسے تو ابھی سسپینڈ کر دیں۔ تو جسٹس ارباب محمد طارق صاحب نے کہا کہ اپنے طریقے سے کیس کو چلائیں گے، ہم نوٹس کر رہے ہیں، کل وہ آ جائیں گے، ان کا جواب بھی آ جائے گا، پھر سارے معاملے کو دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر نوٹس کر دیا گیا ہے اور جواب مانگ لیا گیا ہے اڈیالہ جیل حکام سے اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سائفر کیس میں عمران خان اور اپنے شاہ محمود قریشی صاحب کی کنوکشن کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب نے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ تو سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، جو اعتراضات اٹھائے تھے پراسیکیوٹر کے وکیل جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ صاحب نے، کہ ایک تو یہ اپیل ناقابل سماعت ہے، دوسرا 2 رکنی بینچ نہیں، سنگل بینچ کو یہ کیس سننا چاہیے۔ تو سلمان صفدر صاحب نے اعتراضات کے اوپر اپنے دلائل دیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی کورٹ مارشل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ فوج کے ملازم تھے، اسپیشل قانون اور جنرل قانون کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی، پاکستان کرمنل پروسیجر میں اپیل کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب نے عدالتی فیصلوں کے اور انڈین کورٹس کے فیصلوں کے حوالے دیے کہ رائٹ آف اپیل موجود ہے۔ تو اس پہ یہ بھی کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ ان تمام عدالتی فیصلوں کے مطابق رائٹ آف اپیل آپ لے نہیں سکتے، ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہو سکتی ہے اور خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ ہوتی ہائی کورٹ میں ہے۔ عامر فاروق صاحب نے سلمان صفدر صاحب سے کہا کہ دیکھیں، یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اپیل اور ریٹ میں فرق ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا پراسیکیوٹر ایف آئی اے کے وکیل سے کہ آپ نے اب کچھ کہنا ہے؟ سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ تو پراسیکیوٹر جسٹس ریٹائرڈ حامد علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اپیل قابل سماعت نہیں ہے، میرا یہی اعتراض ہے۔ تو پھر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ پیر تک ہم اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر رہے ہیں اور اعتراضات کو مسترد کر رہے ہیں
اور پیر کو جو میرٹ ہے، میرٹ کے اوپر جو ہے سائفر کیس میں عمران خان شاہ محمود قریشی کو جو سزا ہوئی ہے، اس پر اپیل کے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ دلائل کا آغاز کیا جائے گا. تو یہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت سے ریلیف ملا ہے. اعتراضات جو تھے ان کو رد کر دیا گیا ہے. توشہ خانہ میں جو عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی کنوکشن ہے اس پر بھی سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی. آج بھی عدالت کو بتایا گیا کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں جناب اپنے امجد پرویز صاحب وہ عمرے پہ ہیں تو وہ نہیں آ سکے، تو پھر یہ کیس بھی پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب جو پی ایس ایل کی پریس کانفرنس کرنے آئے تھے، لیکن پی ایس ایل کی پریس کانفرنس کی آڑ میں کچھ اور ہی کہہ کے چلے گئے اور الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھا دیے اور کہا کہ پنڈی کا سارا جو ڈویژن ہے یہ ساری پٹی ہم نے فارم 45 فارم 47 میں ہم نے دھاندلی کی ہے، ہم نے جیتے ہوئوں کو ہروا دیا ہے، ہارے ہوئوں کو جتوا دیا ہے. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کس نے دھاندلی کرائی، اس نے کہا فوج نے نہیں کرائی، یہ آپ ایسا کریں کہ فارم 45 آپ کھلوا کے اس کی چیکنگ کروا لیں تو اس جھوٹ کا جھوٹ جو ہے وہ سچ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے انکوائری کا آغاز کیا تو الیکشن کمیشن کی انکوائری میں جب ان سے نوٹس کر کے جواب مانگا گیا، ان سے کہا گیا کہ جواب دیں، الزامات کے ثبوت دیں، تو پھر کوئی ثبوت بھی نہیں دیا اور اپنے الزامات سے جو ہے وہ ڈی ٹریک کر گئے تھے اور کہا تھا کہ نہیں میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، مجھے ایسا ہوا تھا، مجھے ایسے لگا تھا، تو بہرحال میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں اور میں اپنے الزامات کو جو ہے وہ واپس لیتا ہوں. تو وہاں سے چلے گئے تھے. لیکن یہ جو الزامات انہوں نے لگائے تھے کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب نے، اس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ایک ایڈوکیٹ ہیں زیب فیاض، انہوں نے درخواست دائر کی تھی متعلقہ تھانے میں، لیکن متعلقہ تھانے نے کمشنر راولپنڈی کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس پر نازی یہ ہوا تھا کہ زیب فیاض ایڈوکیٹ صاحب نے مقدمہ درج کرنے سے انکار پہ عدالت سے رجوع کیا تھا کہ یہ اعتراف جرم کیا ہے سابق کمشنر راولپنڈی نے، تو ان کے خلاف تو اعتراف جرم پہ فوجداری کارروائی ہونی چاہیے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دھاندلی کرائی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے خلاف فوجداری کارروائی ہو. لیکن میں نے جب مقدمے کے لیے درخواست دی تو میری درخواست جو ہے وہ رد کر دی گئی، متعلقہ تھانے کی طرف سے پرچہ درج نہیں کیا گیا، تو عدالت سے کہا گیا کہ میری اس درخواست کے اوپر پرچہ درج کیا جائے. تو آج ایڈوکیٹ زیب فیاض کی درخواست کے اوپر جج حاکم خان جو کہ راولپنڈی کے جج ہیں انہوں نے سماعت کی، اور سماعت کرنے کے بعد سابق کمشنر جو راولپنڈی ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب انہیں 15 اپریل کو طلب کر لیا ہے. تو یہ ناظرین ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کے خلاف یہ جو طلبی کا نوٹس ان کو جاری ہوا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے مقدمہ درج کیا جائے، تو ان سے جواب مانگا گیا. تو یہ بھی ایک ناظرین بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. باقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.